अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, हुकूमत गिराने के आलमी साजिश के पीटीआई के दावे को अवाम ने भी मुस्तरद कर दिया है। पीटीआई ढंढोरा पीट रही है अभी तक के इम्पोर्टेड हुकूमत कायम हुई है, आलमी साजिश हुई है, अमेरिका ने हुकूमत तब्दील कराई है और इन्होंने पैसे लिए हैं। जो हुकूमत में आई हैं जमातें, पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI और बाकी तमाम जमातें, ये कितना एक अजीब बात है कि पीटीआई के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग केस है और वो 2014 से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में पड़ा है। मुख्तलिफ़ अदालतों से हो के ये दरख्वास्तें देते फिर रहे थे कि इसको न खोला जाए। अब आखिर में जब साबित हो गया है, जब स्क्रूटनी कमेटी ने सारा कुछ कच्चा चिट्ठा खोल दिया है कि पीटीआई ने फ़ॉरेन फंडिंग ली है, उसके बावजूद यानी जो काम खुद कर रही होती है पीटीआई, उसको वही इल्ज़ाम दूसरों पर लगाया जा रहा है कि इन्होंने अमेरिका से पैसे लिए हैं और रजीम तब्दील की है, हुकूमत तब्दील की है। लेकिन अवामी एक सर्वे हुआ है, गैलप पाकिस्तान का सर्वे रिपोर्ट है, उसमें अक्सरियती अवाम ने इस दावे को, हुकूमत के दावे को, ये पीटीआई के दावे को मुस्तरद कर दिया है कि कोई बैरूनी साजिश हुई है। अवाम ने अक्सरियती राय अवाम की जो है उस सर्वे में, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और पीटीआई को कहाँ कहाँ से मुँह की खानी पड़ी है, कहाँ कहाँ से पीटीआई के इस दावे को किस किस फोरम पे, किस किस प्लेटफार्म से, किस किस इदारे ने मुस्तरद किया है, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। एक तो ये गैलप पाकिस्तान एक इदारा है, सर्वे रिपोर्ट्स जारी करता है। इसने ये रिपोर्ट जारी की है कि इमरान खान का जो पीटीआई का दावा है कि वजारत उज़्मा उनकी जो है या हुकूमत उनकी जो ख़त्म की गई है, उसमें आलमी साजिश है, अमेरिकी साजिश है। तो इसको अवाम ने 66% अवाम ने 66% 66% लोगों ने मुस्तरद कर दिया है कि ऐसा नहीं है। लोगों ने ये कहा है कि भाई हुकूमत के तब्दीली की जो मेन वजह है वो है महंगाई, वो है नाअहली। महंगाई का मतलब है नाअहली, ज़ाहिर है नाअहली थी तभी महंगाई कंट्रोल नहीं कर पाए, इनके पास अहलियत नहीं थी, सलाहियत नहीं थी। अवाम ये कह रही है जी, अवामी आरा। अच्छा, गैलप पाकिस्तान ने सर्वे जारी किया है जिसमें अवाम की ज़्यादातर तादाद ने इमरान खान को वजारत उज़्मा के मनसब से हटाने के पीछे अमेरिकी साजिश के नज़रिए को मुस्तरद कर दिया गया है। 57% पाकिस्तानी इमरान खान को वजारत उज़्मा से हटाए जाने पर खुश हैं। देख लें जी, 57% लोग जो हैं, यानी 50% से भी ज़्यादा, 57% लोग जो हैं इमरान खान के वजारत उज़्मा से हट जाने पर खुश हैं। सर्वे में अवाम ने हुकूमत की तब्दीली को महंगाई की मेन वजह महंगाई को करार दिया है। गुज़श्ता सर्वे में 64% लोगों ने महंगाई को हुकूमत के ख़ात्मे की वजह बताया था। अब मौजूदा सर्वे में ये तादाद 66% हो गई है, 2% बढ़ गई है। सर्वे में 60% शहरियों ने साबिक़ अपोजिशन रहनुमाओं पर इमरान खान के गद्दारी के इल्ज़ामात को भी बेबुनियाद करार दिया है। 60% लोगों ने। इमरान खान जितने कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोल रहे होते हैं, अवाम को गुमराह कर रहे होते हैं, ये तो हैरत हो रही है कि इनके जलसे में लोग जा रहे हैं, लोग इन पर भरोसा कैसे कर रही हैं। जो ख़ुद बंदा शख्स कह रहा होता है कि भाई मैं यू टर्न लेता हूँ, और यू टर्न अजीम लोग लेते हैं, कोई एक वादा पूरा नहीं किया और प्रोपेगेंडा के अलावा प्रोपेगेंडा मशीन बनी हुई है पीटीआई, कोई काम नहीं किया, फिर भी लोग उनके जलसे में जा रहे होते हैं। अच्छा जी, और भरोसा कर रहे होते हैं, यकीन कर रहे होते हैं, समझ भी रहे होते हैं कि ये वादा किया था तो ये पूरा नहीं किया, इससे मुकर गए, फिर भी लोग कह रहे हैं कि जी इमरान खान की नीयत पे तो शक नहीं है। अच्छा जी, सर्वे रिपोर्ट में खैबर पख्तूनख्वा और सिंध में 65% और पंजाब में 58% शहरियों ने इल्ज़ामात मानने से इनकार कर दिया है। ये है सर्वे रिपोर्ट जी गैलप पाकिस्तान की, जिसमें अवाम
سے ایک سروے کیا گیا ہے، پوچھا گیا ہے کہ عمران خان جو الزام لگا رہے ہیں اپوزیشن کے لوگوں پر یا امریکہ پر کہ امریکہ نے سازش کی ہے، اپوزیشن نے پیسے لیے ہیں اور حکومت ہماری گرائی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ عوام نے اس دعوے کو مسترد کر دیا ہے اکثریتی بنیاد پر۔ اور اس سے پہلے عمران خان کو پی ٹی آئی کو کہاں کہاں سے اس طرح کا جواب ملا ہے، میں آپ کو یاد دلاتا چلوں۔ ایک تو سپریم کورٹ میں معاملہ گیا، جب سپریم کورٹ میں 5 دن کی سماعت ہوئی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کے بعد، اور جو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے رولنگ دی تھی غیر آئینی، اس پر سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا، تو تمام جماعتیں سپریم کورٹ میں جا کر کھڑی ہو گئیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن اور حکومت بھی پارٹی بن گئی۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان جو حکومت کا نمائندہ ہوتا ہے، حکومت کی وکالت کر رہا ہوتا ہے، حکومت کا کیس لڑ رہا ہوتا ہے، اس نے بھی وہاں پہ سپریم کورٹ میں ثابت وہ نہیں کر پائے۔ حکومتی جو وکلاء ہیں بابر اعوان اور جو ایک اور وکیل تھے، انہوں نے بھی ثابت نہیں کر پائے سپریم کورٹ میں کہ کوئی عالمی سازش ہوئی ہے، امریکہ نے کوئی پیسے دیے ہیں یا امریکہ نے سازش کی ہے حکومت گرانے کے لیے، وہ بھی ثابت نہیں کر پائے۔ اٹارنی جنرل نے جو اپوزیشن کے لوگوں کے خلاف غداری کے الزامات حکومت نے لگائے تھے، اس کو بھی مسترد کیا ہے سپریم کورٹ میں۔ سپریم کورٹ سب سے بڑا پلیٹ فارم ہوتا ہے نا، وہاں پہ اٹارنی جنرل جو حکومت کے نمائندے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اپوزیشن کے لوگوں پر پی ٹی آئی کی جانب سے امریکی سازش کا شکار ہونے کے یا غدار ہونے کے، یہ الزامات نہیں لگانے چاہیے تھے، یہ مناسب نہیں ہے۔ یعنی سپریم کورٹ سے بھی ان کو منہ کی کھانی پڑی، ان کے دعوے کو مسترد کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور بڑا پلیٹ فارم نیشنل سیکیورٹی کمیٹی، جس میں عسکری قیادت بھی عسکری نمائندے بھی موجود تھے، اس میں انہوں نے یہ خط جو ہے مبینہ طور پر خط پیش کیا اور اس کا جائزہ لیا، اور یہ دعوے کر رہے تھے، جھوٹ بول رہے تھے قوم کے ساتھ کہ جی عسکری قیادت جو ہیں، عسکری نمائندے جو ہیں جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں آئے تھے، انہوں نے بھی ہماری بات سے ایگری کیا ہے اور انہوں نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ جی اپوزیشن نے غداری کی ہے ملک کے ساتھ، اور اپوزیشن امریکہ کے ہاتھوں استعمال ہو رہی ہے، اپوزیشن نے پیسے لیے ہیں، یہ سارا جو یہ خط جو ہے وہ درست ہے، امریکہ کی سازش ہو رہی ہے۔ یہ کلیم کرتے رہے عمران خان، فواد چودھری، شیخ رشید، یہ مختلف وزراء یہ دعویٰ کرتے رہے کہ جی عسکری قیادت ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے اور وہ مطمئن ہوئی ہے ہمارے موقف سے۔ اپوزیشن جماعتوں نے، مولانا فضل الرحمان نے، بلاول بھٹو زرداری نے، شہباز شریف نے، سب نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بھائی عسکری قیادت اس کی وضاحت کرے، ڈی جی آئی ایس پی آر وضاحت کریں، جو نمائندے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں گئے تھے وہ وضاحت کریں، اپنی پوزیشن واضح کریں کہ کیا وہ عمران خان کے موقف کے ساتھ سہمت ہیں، ایگری کر رہے ہیں، متفق ہیں، یا وہ کیا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کے اجلاس میں اپوزیشن کو 197 لوگوں کو ارکان قومی اسمبلی کو غدار قرار دیا گیا ہے؟ کیا قومی قیادت کو غدار قرار دیا گیا ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں؟ اگر دیا گیا ہے تو بتائیں۔ تو بعد میں پھر وضاحتیں آنا شروع ہو گئیں عسکری قیادت کی جانب سے، عسکری حکام کی جانب سے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل حکومت جو پی ٹی آئی جو کلیم کر رہی ہے وہ غلط ہے، کوئی غدار قرار نہیں دیا گیا اپوزیشن کی جماعتوں کو، قومی قیادت کو یا سیاسی جماعتوں کو یا 197 ارکان قومی اسمبلی کو۔ تو یہ بھی جھوٹ کا ایک پلندہ ثابت ہوا پی ٹی آئی کا۔ اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کو، عمران خان کو جس طرح دھکے دے کر نکالا گیا ہے اقتدار سے، سپریم کورٹ کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب نعرے لگا رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کے خلاف بھی، نہ صرف پاک فوج کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے، پروپیگنڈا مشین کو ایکٹیو کر دیا گیا ہے، بلکہ سپریم کورٹ کے خلاف بڑا جو انصاف کا ادارہ ہے اس کے خلاف بھی، اور یہ کہنا شروع کر دیا ہے جی نظریہ ضرورت زندہ ہو گیا ہے۔ بھائی اپوزیشن نے تو یہ کہا تھا کہ نظریہ ضرورت ماضی میں رہا ہے، اپوزیشن یہ ڈیمانڈ کرتی رہی نظریہ جمہوریت کی ضرورت ہے، نظریہ ضرورت کی ضرورت نہیں ہے۔
تو سپریم کورٹ نے ظاہر دلائل حکومت کے بھی سنے، سپریم کورٹ نے کوئی جلد بازی نہیں کی، کوئی اسٹے آرڈر نہیں دیا، سپریم کورٹ نے 5 دن تک تفصیلی سماعت کی ہے، تفصیلی دلائل سنے ہیں، حکومت کے نمائندوں کے بھی، حکومت کے وکلاء کے بھی، اور اپوزیشن کے وکلاء کے بھی، اپوزیشن کے نمائندوں کو بھی سپریم کورٹ نے سنا ہے۔ اس کے بعد متفقہ 5-0 کے ساتھ جو ہے، یعنی 5 کے 5 ہی ججز نے متفقہ طور پر فیصلہ دیا ہے، یہ کوئی اختلافی نوٹ بھی نہیں آیا کسی ایک جج کا۔ تو اس کے بعد بھی پی ٹی آئی یہ پروپیگنڈا کر رہی ہے، یعنی عسکری قیادت نے بھی غلط بیانی کی ہے، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے بھی غلط بیانی کی ہے، سپریم کورٹ نے بھی غلط کہا ہے، اٹارنی جنرل بھی غلط کہہ رہے ہیں، اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی غلط کہہ رہی ہیں، امریکہ وضاحت کر چکا ہے وہ بھی غلط کہہ رہا ہے، عوام جو سروے رپورٹس ہیں عوام بھی غلط کہہ رہی ہے، عمران خان جو کہہ رہے ہیں کہ وہ 100% درست ہے، جو جھوٹ بولنے کے ایکسپرٹ ہیں پی ٹی آئی کے لوگ وہی درست ہیں، اور وہ اپنے علاوہ تو کسی کو سچا نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہماری زبان سے جو بات نکلی وہ پتھر پہ لکیر سمجھو، اور وہ جھوٹ نہیں ہو سکتی، باقی پوری دنیا، ساری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے۔ تو یہ عوام نے بھی ان کو مسترد کر دیا ہے اکثریتی رائے کی بنیاد پر۔ دوسرا ایک اور سوال میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ امریکہ عمران خان کے خلاف سازش کیوں کرے گا؟ عمران خان پر الزام ہے کہ جن کے یہ داماد ہیں وہ آپ سمجھ سکتے ہیں، تو ان کے خلاف امریکہ سازش کیوں کرے گا؟ انہوں نے جب کام ہی امریکہ کی خوشنودی کے لیے اور مغربی قوتوں کی خوشنودی کے لیے کام کیے ہیں سارے، انہوں نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو آئی ایم ایف کے حوالے کر دیا۔ آئی ایم ایف پر اجارہ داری کس کی ہے جی؟ سپر پاور کی۔ تو انہوں نے تو امریکہ کو خوش کرنے کے لیے تمام جو اقدامات کیے ہیں وہ کیے ہیں، تو امریکہ ان کو نکالنا کیوں چاہے گا؟ انہوں نے سی پیک روک دیا، انہوں نے کرتارپور راہداری کھول دی کس کے کہنے پہ؟ انہوں نے کشمیر بیچ دیا، مودی کے حوالے کر دیا کس کے کہنے پہ؟ یہ تھوڑا سا بتائیں نا خان صاحب۔ تو انہوں نے جو یعنی عالمی قوتیں، مغربی قوتیں جو چاہتی تھیں، انہوں نے وہ اقدامات کیے ہیں۔ چائنا کا سی پیک کو روکنا یہ اور کشمیر بیچنا، یہ یا اسٹیٹ بینک آئی ایم ایف کے حوالے کرنا، قومی خزانے کی چابیاں جو ہیں عالمی اداروں کے حوالے کرنا، یہ انہوں نے کام کیے ہیں۔ تو امریکہ تو ان سے خوش ہے، خوش ہونا چاہیے نا امریکہ کو۔ امریکہ ان کو کیوں نکالے گا؟ امریکی پریزیڈنٹ نے ان کو فون نہیں کیا تھا؟ ہو سکتا ہے یہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو۔ مولانا فضل الرحمان نے یہ بات کی ہے کہ بھائی امریکہ کے خلاف بیانیہ جو ہے وہ تو ہم نے سیٹ کیا، مذہبی جماعتوں نے، جے یو آئی نے اسپیشلی۔ تو ان کو کہا گیا ہے، عمران خان کو مولانا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ امریکہ مخالف بیانیہ شروع کریں تاکہ آپ کی مقبولیت بڑھے گی، کیونکہ پاکستان میں امریکن مخالف بیانیہ بکتا ہے، اور یہ بیانیہ سیٹ آلریڈی کر چکے ہیں فضل الرحمان اور باقی جماعتیں جو مذہبی ہیں، وہ امریکن مخالف بیانیہ سیٹ کر چکے ہیں۔ اب آپ اس کا جو ہے فائدہ اٹھائیں اور اس کا پھل جو ہے وہ آپ کھائیں۔ تو عمران خان نے یہ امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے بیانیہ جو ہے وہ راگ الاپنا شروع کر دیا ہے تاکہ میری مقبولیت میں اضافہ ہو، لیکن عوام ان کو سمجھ چکی ہے۔ یہ ایک خدشہ ہے مولانا کا۔ ہو سکتا ہے عمران خان سے کسی معاملے پر امریکہ ناراض ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ میں فائنل کوئی حتمی بات نہیں ہے، لیکن ایک تجزیہ ہے، ایک رائے ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ امریکہ کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ خان صاحب جو ہیں یہ بیانیہ لے کر نکلے ہوں تاکہ میری مقبولیت میں اضافہ ہو، اور اگلی دفعہ پھر ان کا ٹارگیٹ ہو کہ جی 2/3 میجارٹی کے ساتھ آؤں تاکہ 18ویں ترمیم بھی ختم کر سکوں، ختم نبوت کا قانون بھی اس میں بھی ترمیم کر سکوں، اور جو یہ کام 2/3 میجارٹی کے بغیر نہیں کر سکتے تو وہ بھی میں کر سکوں۔ تو یہ بھی پاسیبلٹی ہے، لیکن خان صاحب بہرحال عوام نے خان صاحب کو مسترد کیا ہے۔ یہ جو 197 ممبران ہیں
قومی اسمبلی جنہوں نے ووٹ دیا ہے خان صاحب کے خلاف، جو 197 میں سے جو منحرف ارکان ہیں انہوں نے تو نہیں دیا، ان سے اپوزیشن جماعتوں نے نہیں لیا جان بوجھ کے، تاکہ ان کا کوئی عدالت میں چیلنج نہ ہو یا ان پہ فلور کراسنگ کا قانون نافذ نہ ہو، پی ٹی آئی ان کو نااہل قرار نہ دے، اسی لیے ان سے ووٹ نہیں لیا گیا۔ اپنے ہی جو اپنے بندے تھے جو بالکل جنون ووٹر بنتے تھے، اپوزیشن کی تمام جماعتیں جو اس وقت کی اپوزیشن تھی، نون لیگ، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، بی این پی مینگل، یہ اپوزیشن کی جماعتیں تھیں، باقی اتحادی تھے اس وقت کے عمران خان کے، ان کو اپنے ساتھ ملا کے ووٹنگ پوری کی گئی اور تعداد پوری کی گئی، عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ اب عمران خان ظاہر ہے اتحادیوں کے خلاف تو فلور کراسنگ نہیں کر سکتے، فلور کراسنگ تو صرف اپنے ہی لوگوں کے خلاف جو پی ٹی آئی کے پلیٹ فارم سے جو بلے کے نشان پر الیکشن لڑ کے آئے ہیں ان کے خلاف تو ہو سکتی ہے، فلور کراسنگ کا قانون نافذ ہو سکتا ہے، لیکن جو الگ جماعتیں اپنی اپنی الیکشن لڑ کے آئی ہیں پی ٹی آئی کے بلے سے ہٹ کے اپنے الگ انتخابی نشان پہ، ایم کیو ایم ہے، بی اے پی ہے، قاف لیگ ہے، جمہوری وطن پارٹی ہے، یا جتنی بھی اور آزاد ممبران ہیں، ان کے خلاف پی ٹی آئی فلور کراسنگ کا قانون نافذ نہیں کر سکتی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔